आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। कौमी सलामती से जुड़े अहम तरीन मामले पर होने वाली बैठक में रियासत पाकिस्तान के दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और इमरान खान की अदम मौजूदगी, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन में अख्तर मेंगल साहब का ना नजर आना, महमूद खान अचकज़ई और बलोचिस्तान की हकीकी क़यादत में मौजूद अफराद की अदम शिरकत सियासी खलीज की ऐनी शाहिद है। मुल्क में पुरतशद्दुद हमलों की हालिया लहर ने इक़्तिदार के ऐवानों को हिलाक कर रख दिया है, लेकिन अब भी गलतियों की निशानदही नहीं की जा रही। सियासी इत्तफ़ाक़ राय की अदम मौजूदगी में कौमी इत्तफ़ाक़ राय की बात की गई है। सियासी जमातें अपने अपने बयानियों के साथ आज भी मुनक़सिम हैं। आज क्वेटा में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेरे सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ख़ुसूसी शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और इजलास से खिताब में सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का यह कहना था कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। कौमी सलामती से मुतल्लिक पार्लिमानी कमेटी में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर आज सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरियम औरंगजेब का कहना था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती कामयाबियों और रिलीफ से मुतल्लिक नहीं, बल्कि जाफर एक्सप्रेस के अफसोसनाक सानहे से मुतल्लिक है। मरियम औरंगजेब का यह कहना था कि पहली बार नहीं कि जब भी कौमी सलामती की बात होती है इमरान खान शरीक नहीं होते। ये कौमी सलामती के लिए कठिन नहीं होते, उनका काम सिर्फ शोदा की यादगारों को जलाना, पाक फौज की वर्दियां डंडों पर उछालने के लिए इकट्ठा होना है। इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं। जो भी फैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिये पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इस मुल्क से दहशत गर्दों की और दहशत गर्दी की कमर तोड़ी थी, साफ किया था, इन्होंने दोबारा से वापस लेकर आए, उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन्होंने अपने यहाँ सेफ हेवन्स बनाए और उसके बाद उन्होंने ये दहशतगर्दी के वाक़े, ये इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तहरीक इंसाफ अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं है, जिसके जवाब में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने नवाज शरीफ की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर सवाल उठा दिए। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाने वाले बताएं नवाज शरीफ क्यों नहीं आए। क्या कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी दहशतगर्दों की हमायत है? इमरान खान को जेल में कैद करके हुकूमत ने कौमी इत्तफाक़ राय को खुद नाकाम बनाया है। गुज़िश्ता 5 ऑपरेशन की तरह किसी नए ऑपरेशन से पहले कौमी इत्तेहाद की ताकत से मुसल्लह होना अव्वलीन शर्त है। ताहम तहरीक इंसाफ आज भी बज़िद है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, जिसमें इमरान खान की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। हैरान कुन बात यह है कि दोनों फ्रीकैन की जानिब से दहशतगर्दी के संगीन मसले को सियासत की नज़र किया जा रहा है। एक जानिब मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर मुत्तहिद करने में नाकाम है, उनकी टीम नाकाम है, उनकी काबीना नाकाम है, और दूसरे फरीक तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती से जुड़े संगीन मसले को इमरान खान से मंसूब कर दिया है। आज तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मजीद ज़ेली कमेटियां भी तश्कील दे दी हैं। अब से कुछ देर कबल ही तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के होने वाले इजलास में बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ के बुनियादी ढांचे की मंजूरी दी गई है और अपोजिशन इत्तेहाद ने 3 ज़ेली कमेटियां तश्कील दी हैं। राब्ता कमेटी की सरबराही असद कैसर को दे दी गई है। सियासी सरगर्मियों और राब्तों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेरे निगरानी काम करेगी और तीसरी कमेटी ईद के बाद मुल्क की अमन सलामती और सियासी हालात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए तश्कील दी गई है। अपोजिशन इत्तेहाद की मुमकिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ खोसा को दे दी गई है। लतीफ खोसा अपोजिशन की दीगर जमातों से मिलकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और गुज़िश्ता रोज नाजरीन पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती ने रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफिका सियासी अज़म की बात करते हुए कौमी इत्तफाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया था, जबकि चीफ अवामी स्टाफ ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि हमें बेहतर गवर्नेंस के साथ पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट की तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे?
दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक नागुज़ीर है। अब दहशत गर्दी के खिलाफ अगर ऑपरेशन नागुज़ीर है तो सियासी स्टेक होल्डर्स का इस ऑपरेशन पर इत्तफाक भी लाजिम है। क्या हुकूमत एक कदम आगे बढ़कर तमाम ऑपोजिशन को एतमाद में लेगी? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का यह कहना है कि कौमी सलामती से मुतल्लिक होने वाली कैसी बैठक थी कि जिसमें मुल्क के दो बड़े लीडर नवाज शरीफ और इमरान खान ही मौजूद नहीं थे। हमें इस वक्त कौमी हुकूमत की जरूरत है। आसिफ जरदारी साहब से मैं कहता हूं, आप सदर हैं पाकिस्तान के, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें इमरान खान को बुलाया जाए, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाएं, नवाज शरीफ साहब को बुलाएं। कल के इजलास में देखिए ना इमरान खान गए हैं ना नवाज शरीफ गए हैं, तो वो क्या इजलास हो? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो काबरीन हैं, महमूद चकजई है, बाकी लोग हैं, इनको इकट्ठा करके आगे का रास्ता बनाए। वाहिद सूरत यही है कि पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत की तश्कील दी जाए, एक नेशनल गवर्नमेंट की तश्कील दी जाए, जिसके वजीर आजम का इंतखाब इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी करें। सूबाई हुकूमतों को चलते रहने देना है, उनको चलते रहने दें और इमरान खान के साथ अगले साफ और शफाफ इलेक्शन तय करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर अहाता अदालत में अदालती हुक्म में मुदाखलत का मामला पेश आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसाक खान के इल्म में लाए बगैर सुपरिटेंडेंट निडाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। जस्टिस एजाज इसाक ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आज तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर अदालत के तलब करने पर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने असिस्टेंट काउंसिल से इस्तफसार किया कि जो कुछ हुआ है क्या आप इसमें मुलव्विस हैं। स्टेट काउंसिल से यह पूछा गया आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल ने अदालत को बताया कि हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिस से हदायत आई थी। चीफ जस्टिस ऑफिस से कहा गया कि लार्जर बेंच बना दिया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दीजिए। जस्टिस इसाक ने रिमार्क्स दिए कि एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिया उधेड़ देगा। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने इस्तफसार किया कि केस मुंतकली के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त किस कानून के तहत दायर की गई। क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हमायत करती है? हम बुनियादी सवालात ही तय नहीं कर पाए। हर 10 साल बाद बुनियादी असूलों पर इसी मकाम पर खड़े हो जाते हैं। फाजिल जज का कहना था कि इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून की अमलदारी के बगैर मुईशत तरक्की करे। ये मेरी ज़ात का या मेरे इख्तियारात का मसला नहीं, बल्कि ये मामला हाई कोर्ट की तौकीर का है। क्या इस तरह अवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? नाज़रीन, दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार मशाल यूसुफजई पुलिस का सवाल था, पुलिस हमारे साथ बाहर ये सब कुछ कर रही है तो इमरान खान के साथ जेल में क्या करती होगी, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र पड़ गई है और गाइडेड मजाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब वो हमारी तरफ आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म देते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब कर लिया और ये पूछा कि क्या चीफ जस्टिस के पास जज की मर्जी के बगैर केस दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार है। जस्टिस इसाक का यह कहना था कि फर्ज कर लीजिए मुस्तकबिल में एक निहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का इख्तियार होगा। एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दें तो जेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है। क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान का आज ये कहना था कि इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। जस्टिस इसाक का यह कहना था कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि उन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। जज रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है, ऑफिस फैसला करेगा कि जज ने केस सुनना है या नहीं सुनना। क्या कॉज लिस्ट फैसला करेगी कि अदालत इंसाफ कैसे देगी? बादशाह अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है नाजरीन कि इमरान खान की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में
जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लाजर बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। और मिशाल यूसुफजई की इमरान खान से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में ही शामिल होगा। 2 दिन कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान से मुलाकातों के 20 से जायद केसेस यकजा करके लाजर बेंच बनाने की हदायत दे दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त की गई थी। अदालती अहातों में रकम होने वाली नई तारीख का खुलासा वो तकसीम, वो डिवाइड है कि जिसने जज साहिबान के इख्तियार में मुदाखलत, जजेस की मर्जी के बगैर केसेस की मुंतकली, जज साहिबान की बेदखली और सीनियरिटी को नज़रअंदाज करने के बेशुमार बाब तहरीर किए हैं। इख्तियार में मुदाखलत की ये रवायत आला अदालत से निचली अदालतों तक मुंतकिल हुई है। नाज़रीन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टैक्स और बेंचेस के दायरा इख्तियार का केस जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुन रहा था, मगर जस्टिस मंसूर के इल्म में लाए बगैर वहां भी बेंच तब्दील कर दिया गया था। दूसरा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले और तैनाती का था, जिसमें 5 जजेस के लिखे गए खतूत के बावजूद जजेस के तबादले हुए और सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते जजेस के साथ तबादला होकर आने वाले स्टाफ की जानिब से साइलिन से मुबैना रिश्वत वसूल करने से मुतल्लिक जस्टिस बाबर सत्तार के सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रार को खत लिखा और खत में सेक्रेटरी ने शिकायत के अजाले और इंक्वायरी का मुतालबा किया। और ये खत में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। गुज़िश्ता 2 हफ्ते की फुटेज निकाल लीजिए और इसको देखिए, स्टाफ रकम ले रहा है। खत में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबाहकुन प्रैक्टिस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। कोर्ट मुलाजमीन का किसी वकील या साइल से रकम लेना रिश्वत के जुमरे में आता है। गो के आपको बताते चले कि एट अ हायर लेवल सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ने करप्शन की हॉटलाइन बना दी है और इस हॉटलाइन में अब कोई भी कॉल करके इस तरह की मुबैना रिश्वत और करप्ट प्रैक्टिसेस को रिपोर्ट कर सकता है। बट दिस वॉज फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हमारे साथ अब इस हवाले से मौजूद हैं बात करने के लिए राना सनाउल्लाह साहब, मुशीर हैं, वज़ीर आज़म के बराए सियासी अमूर, सीनियर वकील भी हैं। इनसे बात करेंगे इन तमाम तर मामलात में। राना साहब, पॉलिटिकल कंसेंसस पे जोर दिया गया, वज़ीर आज़म ने भी दिया, चीफ अवामी स्टाफ ने भी दिया, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल क्लास मुनक़सिम है, हाउस डिवाइडेड है। अब कौमी सलामती से जुड़े अहम तरीन मामले पर तमाम तर जो ये बैठक हुई है, रियासत पाकिस्तान के 2 साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इमरान खान मौजूद नहीं थे, फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के अकाबरीन में अख्तर मेंगल साहब भी नज़र नहीं आए, महमूद अचकज़ई भी नहीं नज़र आए, बलोचिस्तान की हकीकी क़यादत में मौजूद अफराद की अदम शिरकत पॉइंट आउट की गई। अब सियासी खलीज तो अब बहुत अयां होकर सामने आ गई है ना? नहीं, देखें, इसमें ये जो कल की बैठक या इजलास था वो तो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ था और कौमी सलामती के लिए था और उन बेगुनाह बेकसूर मज़दूरों या वो बस से उतार के जिन बेकसूर लोगों को उनकी फैमिलीज़ के सामने जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल किया गया, या जो ट्रेन में जिन लोगों को यरगमाल बना के उनको शहीद किया गया, तो इसके ऊपर तो अगर कोई कंसेंसस में हिस्सेदार नहीं बनता तो ये तो फिर उसका अपना चॉइस है। इसके ऊपर तो पूरी कौम मुतहद है, बल्कि पूरी दुनिया इस बात पे मुतफिक है कि किसी भी उज़र को जो है वो दहशत गर्दी का जवाज़ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पूरी कौम जो है वो इस बात पे मुतफिक है कि दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों का कोई उज़र, कोई जो है वो जवाज़ नहीं है और इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ पूरी तवानाई से हमारी फोर्सेस को भी और पूरी कौम को भी खड़ा होना चाहिए। और जो बेगुनाह बेकसूर लोगों के कत्ल का जो है वो बाइस बनते हैं और उनके हाथ रंगे हुए हैं बेगुनाह लोगों के खून से, वो किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। तो इसमें अगर कोई आने से इज्तनाब करता है तो ये फिर उसका एक अपना चॉइस है, लेकिन इस बात के ऊपर जो है वो किसी ऐसे इख्तलाफ को भी जवाज़ नहीं बनना चाहिए और ना जवाज़ बनाया। मगर राना साहब, इमरान खान को जेल में कैद करके बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं और यही बात दीगर लोग भी कर रहे हैं कि हुकूमत ने कौमी इत्तफाक़ राय को
خود ناکام بنایا ہے کہ جب لایا جا سکتا تھا. اینڈ یو انڈرسٹینڈ کہ گزشتہ 5 آپریشنز کی طرح جو یونٹی ہے, جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اور تمام تر سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنا اس بیکنگ کے لیے ناگزیر ہے, جو بیکنگ آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی آپریشن یا فیصلے کو کامیاب بنانے کے لیے. تو فرمائے دیجیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر یہ پی ٹی آئی کا پھر بھی کہنا کہ کل جماعتی کانفرنس بلائی جائے اور اس کے اندر عمران خان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے, ول یو ایٹ اینی پوائنٹ اگری اور فیسیلیٹیٹ دس؟ معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے عذر جو لوگ گھڑ رہے ہیں وہ عمران خان کو نہ جانتے ہیں نہ وہ عمران خان کی سیاست کو سمجھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب 27 فروری کو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا اس وقت تو وزیر اعظم جیل میں نہیں تھے, اس وقت تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے. اس وقت تو وہ اس وقت کی اپوزیشن کو جیلوں میں ٹھونس رہے تھے, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنا رہے تھے. اس وقت ساری اپوزیشن جو ہے وہ جا کے 2 گھنٹے پارلیمنٹ کے کمیٹی روم نمبر 5 میں جو ہے وہ اس کا 2 گھنٹے انتظار کرتی رہی. وہ 10 قدم کے فاصلے پہ اپنے دفتر میں بیٹھے تھے, اپنے چیمبر میں, تو انہوں نے آنا وہاں پہ گوارا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں اگر وہاں پہ جاؤں گا تو مجھے تو ان لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا, مجھے ان سے سلام دعا کرنی پڑے گی, تو میں تو بالکل یہ نہیں کروں گا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. اس نے ہمیشہ اپنی ذات کو, اپنی ذاتی سیاست کو جو ترجیح دی ہے اس نے قومی مفادات کے اوپر. اس نے اب بھی یہی کام کیا ہے اور آگے بھی وہ یہی کام کرے گا. ورنہ معاملہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردی کی مخالفت مطلوب ہوتی, اگر ان کو ان بے گناہ لوگوں کا جو ہے وہ جو اس طرح سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں ان کی ہمدردی ہوتی, تو یہ چھوڑتے اس بات کو کہ ان کو کس نے جیل میں ڈالا ہے, کون سا مقدمہ صحیح ہے, کون سا مقدمہ غلط ہے. یہ آتے یہ کہتے کہ جی بالکل ہم ریاست کے لیے, ملک کے لیے, ان مظلوموں کے لیے, دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ہم آپ سے ایک قدم آگے ہیں. لیکن ان کی تو ہمیشہ سے سیاست یہ ہے. سر یہ بات آپ کی درست بھی ہے. ہم نے کل بھی ایک بڑی تفصیل سے بتایا کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی عمران خان صاحب نے کون کون سے اجلاسوں کو بوائیکاٹ کیا اور پریفرنس دی شرکت نہ کرنے میں. مگر دا فیکٹ ریمینز کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم شاید وہ آپ کی ضرورت ہے. نظام سیاست میں کسی طور پر بھی یہ امپاسبلٹیز یا ناممکنات میں سے تو نہیں ہے کہ سابق وزیر اعظم اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی ہو, قید ہو, تو اسے قومی سلامتی سے متعلقہ اہم ترین جو ڈیسیجنز اور فیصلے ہیں ان میں حصہ نہیں بنایا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ ایک قومی کنسنسس کا حصہ بنتے, وہیں وہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ ایک اچھے جذبات کو ابھارنے میں جو ہے وہ ان کی یہ کوشش یا ان کی یہ حاضری جو ہے وہ بڑا سنگ میل ہوتی. بالکل. لیکن وہ خود اس قسم کے جو ہے وہ مواقع کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. کل ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ 14 نام لکھ کے بھیجے کہ جی ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہمیں 3 لوگوں کی اور گنجائش پیدا کر کے دیں, ہمارے 3 لوگ اور آنا چاہتے ہیں. اسپیکر صاحب نے کو تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے وہ تذبذب کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں, آپ ہمیں ضرور الاؤ کریں, ہمارے 17 لوگ آئیں گے. اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ رات گئے ان کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ان کا دہشت گردوں سے ہمدردی کرنا, ان کا ان بے گناہ لوگوں کے خون کے اوپر جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار نہ کرنا, اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سیاست سے کہ مقدمہ جھوٹا ہے یا سچا ہے یا کس نے بنایا یا کس نے نہیں بنایا. یہ سارے کام وہ خود بھی تو کرتے رہے ہیں, انہیں پتہ ہے نا کہ یہ مقدمات کس طرح سے بنتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. کیا ان کو قبول ہے کسی چیز کی؟ تو اس لیے ان کے اس عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور دہشت گردوں کا کوئی عذر, کوئی اعتراض, کوئی مطالبہ اس بات کی انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کریں. پوری دنیا نے اس چیز کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر متفق ہے پوری دنیا کہ کوئی عذر جو ہے وہ دہشت گردی کا جواز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. دہشت گردی ایک جرم ہے, یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے, اور اس جرم کو کرنے والے جو ہے وہ کسی قسم کی نہ کسی روح رعایت کے مستحق ہیں اور نہ ہی وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان کے مطالبات یا ان کی
ڈیمانڈز کے اوپر. سر رانا صاحب میں تو آپ سے صرف خبر لینا چاہ رہی ہوں، پے رول پر لانے کا سوچے گی آپ کی حکومت عمران خان کو؟ دیکھیں اب یعنی وہ وقت تو جس طرح سے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو گزر چکا، لیکن اگر یہ بات کرتے ہیں، اب دیکھیں اس میں ایک اور موقع کے اوپر بھی 26ویں ترمیم، یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر بھی یہ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے کر کے دوڑے ہیں. اس وقت بھی یہ مین دھارے میں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے پہلے مولانا کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے، یہ سارا کچھ انہوں نے طے کیا. یہ آئینی بینچ جو ہے نا، یہ آئینی بینچ ہمارا مطالبہ نہیں تھا، یہ آئینی بینچ ان کا مطالبہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، بینچ بنا دیں. ان کے اوپر ہم متفق ہوئے تھے، لیکن جب اتفاق ہوا تو یہ دوڑ گئے. تو اب دیکھیں ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے، ون پارٹی گورنمنٹ تو ہے نہیں، 7 پولیٹیکل جماعتیں ہیں. اگر یہ اس قسم کی درخواست دیتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم سے یا حکومت سے، تو بہرحال حکومت اس کے اوپر غور کرے گی. اب کیا فیصلہ ہوتا ہے یہ تو میں پری جج نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال قومی اتفاق رائے کے لیے اگر اس طرح سے ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی مذائقہ ہوگا. ہمیں دہشت گردی کے خلاف قومی اتفاق رائے اپ ٹل جو ہے وہ میکسیمم لیول جو ہے ہمیں حاصل کرنے کی. تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی خبر ہے سر، اگر عمران خان کو پیرول پہ لانے کی درخواست پی ٹی آئی آپ لوگوں کو دیتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ غور کر سکتی ہے آپ کی حکومت، اور قومی اتفاق رائے کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے؟ یعنی کہ چند گھنٹوں کے لیے اگر آپ ایک اجلاس کی خاطر عمران خان کو باہر لے آئیں، دس از ویری مچ ان دا پاسبلٹیز اینڈ سم تھنگ جس کے اوپر آپ لوگ غور کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ان کا یہ کوئی نہیں پتا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ اچھا ٹھیک ہے جی یہ درخواست دیں تو ہم اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم سے یا اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے، تو یہ کل کوئی اور ہی بیان دے دیں یہ کہ جی ہم کیا سمجھتے ہیں اس بات کو، اور ہم کیوں درخواست دیں گے، اور ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ویسا نہیں کریں گے. تو باقی یہ ہے کہ اگر وہ درخواست دیتے ہیں کہ ہم اس معاملے پہ قومی کنسنسس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور اس مقصد سے بلائے گئے جو ہے وہ اجلاس میں شمولیت چاہتے ہیں، تو میری یہ رائے ہوگی، میں ضرور وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ٹھیک سر، یہ تو اچھی بات ہے کیونکہ اسی کے اندر بہتری ہے سب کی. لیکن دہشت گردی کے خلاف اگر آپریشن ناگزیر ہے تو سیاسی سٹیک ہولڈرز کا اس آپریشن پہ اتفاق بھی تو لازم ہے نا سر. اب ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ کل کا اعلامیہ جو تھا اس میں کچھ نیا نہیں تھا، اٹ واز نتھنگ نیو. ساتھ ہی شریک جرم ہونے سے بچاؤ کے اوپر بھی بہت ہی ریلیوڈ اور خوش ہے. کیا واقعی آپریشن کا فیصلہ ان اسپرٹ ہو چکا ہے کل کی بیٹھک میں؟ اور اگر پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں ہوگی یا دیگر اچکزئی اور دیگر قیادت آن بورڈ نہیں ہوں گے بلکہ کنڈیم کر رہے ہوں گے تو کیا کریں گے پھر؟ نہیں دیکھیں، اس میں کل سپہ سالار پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے 2 ٹوک یہ بات کہی ہے کہ پولیٹیکل محاذ کے اوپر پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ کام کرے، گورننس کے جو گیپس ہیں ان کو آپ دور کریں، سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ آپ اسٹیبلش کریں، مضبوط کریں، پولیس کے نظام کو جو ہے وہ بہتر کریں. باقی انہوں نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت اور اس دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہے، جو جنگ ہے، اس کو نہ صرف ہم لڑ رہے ہیں بلکہ اس کو انہوں نے باقاعدہ اسپیسیفکلی ایک ٹائم میں بھی مینشن کیا کہ ہم ود ان دس شارٹسٹ پیریڈ انہوں نے کہا ہم آپ کو جیت کے دکھائیں گے. ہم ان کو ایلیمینیٹ کر کے، ان کا کلا کما کر کے جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کسی کو. تو وہ آپریشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس کے اہداف طے ہو چکے ہیں، اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے اس میں کیا تبدیلیاں لانی ہے کہ جس سے جو ہے یہ دہشت گرد جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو، وہ فیصلہ ہو چکا ہے. کیونکہ وہ تو عسکری قیادت نے کرنا ہے نا، میدان جنگ میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ فورسز نے آگے موو کرنا ہے، یہ تو فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، اسٹریٹجی تو ایبسلیوٹلی ان کی ہے، پارلیمنٹ میں یا پولیٹیشنز نے تو نہیں کرنے.
تو وہ تو اپنے یعنی اپنے محاذ پہ جو ہے وہ بالکل پورے ہیں اور اس کے اوپر پوری طرح سے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک جو ہے وہ سر، آگے مگر بڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو ہم تمام تر فیصلوں کی پولیٹیکل اونرشپ کے اوپر بھی تو سوال کر رہے ہیں نا۔ علی امین گنڈاپور کی بحیثیت وزیر اعلیٰ کے پی کے شرکت کرنا اس اجلاس میں اہم بات تھی، پارٹیسپیٹ بھی انہوں نے کیا۔ افغانستان میں موجود جو پناہ گاہیں ہیں اور جو نیٹ ورکس ہیں جو متحرک ہیں، ان کے ثبوت اور تفصیلات کس ڈیٹیل میں شیئر کی گئیں کل شام کو؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ اور ان کا جو لیڈر ہے وہ تو افغانستان پر پاکستان کی پالیسی سے نالا ہیں اور بڑا کھل کے نالا ہیں۔ نہیں دیکھیں، گنڈاپور صاحب نے کوئی ایسی بات تو کل نہیں کی، انہوں نے بلکہ دہشت گردی کے خلاف انہوں نے پوری کمٹمنٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ پوری جو ہے وہ حمایت کا جو ہے وہ یقین دلایا۔ باقی یہ بات انہوں نے جو کی، جو میں نے ان کی اسپیچ سے نوٹ کی، انہوں نے کچھ اپنے فنڈز کے بارے میں بات کی کہ جی ہمارا 600 ملین یا بلین بنتا تھا تو اس میں سے ہمیں اتنا دیا گیا ہے، فلاں مد میں ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، یہ انہوں نے کہا۔ اور انہوں نے اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ وہ ٹھیک ہے، سی ٹی ڈی کو اور پولیس کو جو ہے وہ پوری طرح سے متحرک کریں گے۔ تو ان کی سر بات کل بڑی تحریک پازیٹو۔ انصاف تو آئی نہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان ضرور شریک ہوئے ہیں۔ دا کویسچن از کہ مولانا یہ بھی مانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ معاملات جو ہیں ان میں بڑی سختی تھی، لیکن اب نرمی ہوئی ہے۔ حکومت کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بہرحال وہ بڑے سخت چل رہے ہیں۔ تو عید کے بعد نکلنے کا جو اہم ترین معاملہ ہے، پی ٹی آئی جے یو آئی فے جو ہے وہ نزدیک آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے کمر کس کے آپ کے خلاف، اسپیشلی کل کی ان کی اہم ترین بیٹھک کے بعد، اس میں شرکت کے بعد؟ جی مولانا نے کل بڑی کمال گفتگو کی ہے اور ان کی گفتگو بڑی مثبت تھی، اور انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بعض چیزوں کا انہوں نے بڑے یعنی بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تجزیہ کیا، اور انہوں نے خود کو بھی اس بارے میں جو ہے وہ پیش کیا یا آفر کیا کہ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ میں جو وہ پہلے گئے بھی تھے افغانستان، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس بارے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو انہوں نے تو وہ اس صحیح ہے بارے سر، میں مگر رانا صاحب میں تو پوچھ یکجہتی رہی کا ہوں، اظہار کیا۔ امکانات دیکھ رہے ہیں آپ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی فے مکمل طور پہ جے یو آئی فے؟ بیکاز سرسری طور پہ تو پی ٹی آئی نے ان کو بتایا بھی نہیں، سرسری طور پہ بھی، کہ ہم نہیں جا رہے اس میٹنگ میں یا پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے جا رہے ہیں آپ کی حکومت کے ساتھ۔ I mean, none of these decisions they take JUIF in confidence at all, at any level. نہیں دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو طریقہ کار ہے ایجیٹیشن کا یا سیاست کا، میں کوئی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے رہا، یا میری تو اسیسمنٹ ہی ہے، وہ بہت مختلف ہے اس طریقہ کار سے جس طرح کی سیاست جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت کرتی ہے۔ وہ ضرور جو ان کا موقف ہے اس کے اوپر قائم رہیں گے، اور اس کے لیے وہ ایجیٹیشن بھی کریں گے، ملین مارچ بھی ہو سکتا ہے وہ کریں، جلسے بھی وہ کریں، لیکن ان کے عمل میں اور پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے یا جس انداز سے یہ معاملات کو چلانا چاہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہے۔ یعنی کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا مولانا سے۔ مگر سر یہ بتائیے گا، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس اجاز کا تحریک انصاف کی وکیل کو یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے، گائیڈڈ میزائل جو آپ کی طرف جا رہا تھا وہ اب ہماری طرف آتا دکھائی دے رہا ہے۔ رانا صاحب آپ بھی وکیل ہیں، کیا چیف جسٹس کے پاس جج کی مرضی کے بغیر ایک زیر سماعت کیس دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے سر؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ برعکس اس کے کہ ججوں کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، ہمارے جج ہی خود ہی بولتے رہتے ہیں، اور وہ یعنی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ عدالت میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور فوری طور پہ ان کے سٹیکرز جو ہیں وہ بلکہ ریڈ الرٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں فیصلے کرنے چاہیے، اور انہی ریمارکس نے جو ہے وہ بٹھایا ہے، اب تک جتنی بھی الجھنیں پیدا ہوئی ہیں وہ انہی ریمارکس نے جو ہے وہ پیدا کی ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے معزز محترم جج صاحبان کو ان چیزوں سے تھوڑا دور جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ جہاں تک چیف جسٹس کا تعلق ہے، چیف جسٹس کو پورا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی کیس کو، کسی درخواست پہ، کسی کمپلینٹ پہ ایک جج سے کسی دوسرے جج کو، اگر ایک پارٹی
کہتی ہے کہ جی مجھے جج صاحب سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو جج صاحب نے کوئی زبردستی اس کا کیس سننا ہے؟ اگر کوئی پارٹی چیف جسٹس کے پاس جاتی ہے تو وہ کیس کو تبدیل کرنے کا اگر چیف جسٹس کے پاس بھی اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اختیار اور کس کے پاس ہے؟ وہ پھر اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے، چیف جسٹس کے پاس ہی ہے، اور چیف جسٹس جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کیس کو کسی اور، انہوں نے کسی اور جج کو ہی لگانا ہے نا کیس، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو کہیں گے کہ وہ خود اپنا خود فیصلہ کر لے۔ تو اس قسم کے ریمارکس جو ہیں یہ سر مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عدالتی نظام کو جو ہے یہ اعتماد میں لینے کی بات ہے نا رانا صاحب، کیونکہ آج بھی جج نے رجسٹرار سے پوچھا کہ آپ نے کس کے کہنے پر یہ کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ رجسٹرار جوڈیشل نے کہا کہ یہ تو ہم نے ڈوگر صاحب کے آفس سے ہمیں ہدایات آئی تھیں کہ لارجر بینچ بنا دیا ہے تو یہ کاز لسٹ جو ہے منسوخ کر دیجئے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے جسٹس ڈوگر کے حوالے سے کیا کنٹروورسی ہے، جو اسی ہائی کورٹ کے ججز نے اپنے خط لکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہمیں سینیورٹی ریپرزنٹیشن چاہیے، ہمیں بائی پاس کیا جا رہا ہے، میلا فائیڈے اپوائنٹمنٹ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو سر سوال تو یہی اٹھے گا اور آپ کی حکومت میں یہی لیگسی کے اوپر سوال اٹھے گا کہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے میں آپ لوگوں نے کتنا کردار اور اہم ترین کام کیا۔ آج جسٹس اسحاق بھی یہی فرما رہے تھے، یہی وہ بات کر رہے تھے کہ ایک مسئلہ بنا دیا ہے، انا کی جنگوں کا ذکر کیا، انہیں کہا بارود بھر دو بنیاد کے اندر میری عدالت کے، اڑا دو ایک ہی دفعہ۔ یہ چیز دونوں طرح سے انٹرپریٹ ہو سکتی ہے نا۔ ایک طرح سے یہ جو آپ نے جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا یہ بھی ایک میری انٹرپریٹیشن نہیں ہے سر، میں جج صاحب کو کوٹ کر رہی ہوں، زاویہ ہے، لیکن ایک دوسرا زاویہ بھی یہ ہے کہ ایک جج صاحب جو ہیں وہ اتنے اگر جو ہے وہ سٹ پٹائے ہوئے ہیں، اتنے ناراض ہیں، اتنے برانگیختہ ہیں حکومت کے خلاف، تو پھر جس کیس میں حکومت پارٹی ہو سے کہ انہیں یہ کیس سننا ہی نہیں چاہیے، وہ کیس ان سے تبدیل ہونا چاہیے اور کسی ایسے جج کے پاس جانا چاہیے جو بیلنسڈ ہوں حکومت کے اور کسی دوسرے حکومت کے مخالف فریق کے درمیان۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا پھر ایک جیسی ہیں۔ اگر کسی جج کے متعلق جو ہے وہ اپوزیشن کہے کہ جی وہ ہمارے جج صاحب جو ہیں وہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ آئیں گے اور اس کے بعد وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیں گے، تو وہ بات بڑی ٹھیک ہے، وہ جج صاحب کے حق میں جاتی ہے، اور اگر کوئی دوسری طرف سے بات ہو تو وہ بات جو ہے وہ پھر انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی۔ انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ دونوں سائڈ پہ ایک جیسے فاصلے پہ ہی ہونے چاہیے اور ان کو نیوٹرل۔ ٹھیک، اور اہم ترین ایک کیس ہے سر، میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گی، بیکاز جب حکومت پاکستان ہر ایک کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ ٹیکس زیادہ دیجئے، لیکن رولنگ کلاس کے اپنے صاحبزادوں کے اوپر ڈیفالٹ کا ایک سٹگما لگ جائے، تو پھر کیا جسٹیفیکیشن اور موریلٹی رہ جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس؟ حسن نواز پاکستانی شہری کے طور پر رجسٹرڈ ہیں HMRC میں، 7 مختلف کمپنیوں کے ڈائریکٹرز ہیں، مگر اس وقت وہ 2 کمپنیاں ان کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ اب 29 اپریل کو ان کی بینکرپسی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ایک سول معاملہ ہے، یقیناً حسن نواز کو جیل تو شاید نہیں ہو سکتی، البتہ HMRC UK کے اندر کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ ٹیکس ان سے وصول کیا جائے ہر صورت۔ اب حسن نواز کا وکلا کا یہ ماننا ہے کہ معاملہ پرانا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹیکس نہ ادا کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا اور بینکرپسی ڈکلیئر کر دی تھی، لیکن HMRC نے جن 90 لوگوں کے ناموں کی لسٹ شائع کی ہے رانا صاحب، اس لسٹ میں حسن نواز دوسرے نمبر پر ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات پہ کہ ان پہ واجب الادا رقم اربوں میں جا رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، بالکل لوگوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹیکس جمع کروائیں اور انہیں بھی جو ہے وہ ٹیکس جمع کروانا چاہیے، لیکن اگر ان کا یا کسی کا یہ موقف ہو کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ مجھے غلط لگا ہے، یہ ٹیکس میرا اتنا نہیں بنتا جتنا لگا دیا گیا ہے، اور اس میں اس کو کم کروانے یا اس کو ادا نہ کرنے کے لیے اگر اس ملک کا آئین قانون جو ہے وہ ان کو کوئی راستہ فراہم کرتا ہو تو اس راستے کو یا اس طریقہ کار کو آپٹ کرنا جو ہے یہ کہاں کا جرم ہے؟ اس میں کون سی گلے یا شکوے والی بات ہے؟ جو قانون میں گنجائش موجود ہے وہ آپ کو حاصل کرنی چاہیے، اور جو آپ کے ذمے واجب الادا بنے وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اگر کوئی ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کسی کو اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ چارج کرتا ہے اور اس کا یہ موقف ہے، تو اسے وہ اپنا موقف جو ہے وہ اسے آپ اختیار کرنے سے تو نہیں روک سکتے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں۔ ویری شارٹ بریک، وقفے کے بعد PTI نے وائٹ پیپر شائع کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے خلاف۔ سٹے ود اس، بات کریں گے اپوزیشن لیڈر سے۔
واپس آنے کا شکریہ. تحریک انصاف نے مریم نواز کی پنجاب گورنمنٹ کے خلاف وائٹ پیپر شائع کر دیا ہے. the first of its kind apparently. ملک احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا کیا ڈالا ہے آپ نے اس وائٹ پیپر میں؟ میں دیکھ رہی تھی کسان کارڈ بھی آپ کہتے ہیں آپ سے چرایا گیا ہے. آپ ہی کا جو دیگر آپ کے جرنلسٹ کالونی فیز 2 پروجیکٹ تھا وہ بھی چرا لیا گیا. پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ کو آپ حرف تنقید بنا رہے ہیں, رائٹفلی سو, اینڈ دیگر آپ نے پھر اس کے اوپر ویٹ کے اوپر بھی ایشو کریٹ کیا. لیکن کیا واقعی مریم نواز کی کارکردگی عثمان بزدار سے بھی بری ہے ملک صاحب؟ اگر یہ سب منصوبے آپ کے ہی ہیں تو عثمان بزدار کہاں ہیں, وہ آپ کے کیوں نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ عثمان بزدار یا مریم نواز ایک ہیڈ ہیں اپنی پارٹی کی. عثمان بزدار ایک نامینی تھے اور سارا کچھ لیڈ کرتے تھے. اور آپ نے ان دنوں دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر ایک مہینے میں 2 بار لاہور آتے تھے. جو یہ پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک میں ڈیفیمیشن بل سے میرے بھی میں بات شروع کروں گا. ڈیفیمیشن بل کی میں نے یہ بات کی ہے, جو میں نے شامل کی ہے, یہ انہوں نے اپنی کارکردگی شو کی ہے. یعنی اس میں 23 امینڈمنٹس ہم نے دیں اور ایک بھی انہوں نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا, اف اینڈ بٹ بھی انہوں نے چینج نہیں کیا. اور اس کو ہم آسمانی صحیفہ کہتے تھے, جس طرح اترا اسی طرح ایز اٹ از انہوں نے پاس کر دیا. اور انہوں نے لوگوں کے دلوں اور لبوں پہ اور دماغ پہ تالا لگانے کی کوشش کی. آپ کی میڈیا اینکر, سینئر اینکرز پرسن سے میری ملاقاتیں ہوئیں, سب نے اس پہ کافی احتجاج کیا. لیکن اس رات 12 بجے آلموسٹ انہوں نے رات کو 12 بجے یہ پاس کیا, اور یہ اس کو اپنی کارکردگی میں پیش کرتے ہیں. دوسری بات رہ گئی کسان کارڈ کی. دیکھیں جتنے بھی انیشیٹو ہیں ان انیشیٹو کو ڈیٹ وائز ہم نے اپنے وائٹ پیپر میں شامل کیا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو ہماری گورنمنٹ نے یہ پروگرام لانچ کر دیا تھا. جس طرح کسان کارڈ ہم نے لانچ کیا تھا, ہم نے کسان کارڈ میں ٹوٹل فیسیلیٹیٹ کیا تھا کسان کو. یہ صرف 2 چیزیں دے رہے ہیں, یہ بیج اور کھاد دے رہے ہیں, پیسٹیسائڈ اور سپرے نہیں دے رہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے تقریباً ہم نے 5 مہینوں میں 13 لاکھ کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا, لیکن یہ ابھی تک 7 لاکھ تک بھی نہیں پہنچے. مگر سر یہ میں آپ کا دیکھ رہی تھی, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں, آپ کا اعتراض ہے کہ کسان کارڈ آپ نے متعارف کروایا, مگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پنجاب کی ویب سائٹ کو میں دیکھ رہی تھی, اس کے مطابق تو کسانوں کے لیے ای کریڈٹ کی اسکیم 2016 میں شروع ہوئی کہ جس میں بینکوں سے بلا سود قرضے فراہم کرنے کی بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں. یہ تو مسلم لیگ نواز کا ہی دور تھا. دیکھیں جی 2016 میں جو ای کریڈٹ ملا تھا نا, وہ اس میں جو کمپلیکیشنز تھیں, اس میں ایک سرٹن انہوں نے پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ کارڈ نہیں تھا, اس کے لیے پاس بک آپ کو جمع کروانی پڑتی تھی. یہ کسان کارڈ پہلی دفعہ کارڈ کے تھرو, جس طرح ایک ATM کارڈ ہوتا ہے, اس کارڈ کے تھرو پاکستان تحریک انصاف نے متعارف کروایا ہے. اب یہ جو انہوں نے کسان کارڈ پاکستان تحریک انصاف کا آگے چلا کے اس میں انہوں نے کافی چیزیں ختم کر دی ہیں. اسی طرح آپ گرین ٹریکٹر کی طرف آ جائیں تو پاکستان کے جوان پاکستان پروگرام میں گرین ٹریکٹر ہم سے پہلے ہی دیے تھے. اب ٹریکٹر کی جو ہے, ٹریکٹر کا آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپے سبسیڈائز کیا ہے. اب میرے خیال میں کوئی کسان نہیں ہے جس کے پاس 15 لاکھ روپے کیش ہو. پاکستان تحریک انصاف نے سبسیڈائز کر کے بینکوں کے تھرو بلا سود قرضے دلوائے تھے. اور جو جوان پاکستان سکیم تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف نے زمین کی شرط بھی ختم کر دی تھی, یعنی نوجوان اپنا کام ٹریکٹر کے ذریعے چلا سکتے تھے. خواتین کو ہم نے اس وقت مظاہرہ جو خواتین تھی ان کو ہم نے ٹریکٹر کے ذریعے 70,000 آلموسٹ خواتین تھی, جو آپ کی یہ اس میں فگر شاید کو اوپر نیچے 1000-2000 کا ہو سکتا ہے, پاکستان تحریک انصاف لانچ کر چکی تھی آلریڈی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر دیکھیں 2-3 پروگرام ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب کا 1122 آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے, یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہے اسی طرح. تو جو اچھے پروگرام ہیں بجائے اس کو کہ ان کو کنٹینیو رکھیں, 60 صفحے کی کروڑا روپے اشتہاروں پہ لگا کے آپ ان کو اپنے نام پہ 80 پروجیکٹس میں شامل کر رہی ہیں. تو ملک صاحب وزیر اطلاعات پنجاب جو ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ, وہ تو کہتی ہیں کہ صوبہ پنجاب کی تاریخ میں مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں کہ جنہوں نے 1 سال میں 80 ترقیاتی منصوبے شروع کر دیے ہیں. ان میں سے 50 سے زائد بقول ان کے منصوبے مکمل بھی ہو چکے ہیں. یہ عوام کی بہتری کے لیے تمام منصوبے اچھے نہیں ہیں, یا آپ کا بس مدعا یہ ہے کہ ان کے اندر سے بیشتر آپ کے آئیڈیاز تھے؟
دیکھیں مکمل تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا 50 سے زائد مکمل ہیں جو میں نے پڑھا کانٹینٹس میں انہوں نے بات کی ہے. جی اگر وہ ان منصوبوں کی تفصیل بتا دیں, ہمارا یہ 60 پیجز کا تقریباً ہے یہ جو وائٹ پیپر ہے. آپ نے تو مریم نواز کو بھی چیلنج کیا ہے نا کہ آپ کا سامنا کریں آ کے. کرنا چاہیے سر, ایوان کے اندر بھی شی از لیڈر آف دا ہاؤس, یو آر اپوزیشن لیڈر. یہ اسی 60 پیج جو ہم نے ان کو ریبٹل دی ہے, جو کہ ہسٹری آف پنجاب میں پہلی دفعہ ہے, تو اس کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ بات کر لیں, مناظرہ بے شک کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا اس میں آگے جائیں گی تو اس میں آپ کو نظر آئے گی بجٹ کی یوٹیلائزیشن ہوگی سیکنڈ کوارٹر میں. اگر آپ اس کے اینڈ پہ جائیں کہ کتنے پرسنٹ بجٹ ہر شعبے میں لگا ہے, تو آپ کو کوئی بجٹ بھی سال کا اینڈ ہونے والا ہے میر بی بی, اور کوئی بجٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا جس میں انہوں نے کوئی 70 کراس کیا ہو. تو 842 ارب روپے کے 845 ارب روپے کی ADP اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جو تھا, جس میں سے انہوں نے 42 ارب روپیہ IPPs کو دیا, جو کہ ان کے اپنے انہوں نے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے IPPs کو 42 ارب روپیہ نکال کے ادھر دے دیا. 800 ارب روپے کی یوٹیلائزیشن ہمیں دکھائیں تو صحیح. 56 ارب روپے کا جو انہوں نے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں کہا, وہ تو ویسے ہی پڑا ہے, اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اور آپ اگر ہائر ایجوکیشن میں جائیں, اسپیشلائز ہیلتھ میں جائیں, تو وہاں پہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ آخر میں جو ایک کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتنے پرسنٹ سیکنڈ کوارٹر میں, یعنی سیکنڈ کوارٹر ان کا ختم ہوتا تھا دسمبر جنوری میں, تو اس کے بعد تو ایک مہینہ ہی گزرا ہے, کل دین کا چراغ تو نہیں ہوگا. تو ان کی کارکردگی تو میرے بھی ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے 15 کروڑ روپے لگایا تھا وہ گرین لین بنا کے, اور ایک بارش میں ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد 150 انہوں نے کیا بیسک ہیلتھ سینٹر کو پرائیویٹائز, جس کا نام انہوں نے مریم نواز کلینک رکھ دیا, جس طرح ان کی عادت ہے ان کو شوق ہے نام رکھنے کا ہر چیز پہ. تو وہ اس 150 میں سے 7 لاکھ روپے فی ڈاکٹر کو دے رہے ہیں, یعنی ان کو پرائیویٹ کر کے ڈاکٹر کو دے دیا, اس کا عملہ انہوں نے باقی اس پہ بھیج دیا, اور پھر یہ 1050 BHUs دوبارہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. یعنی یہ پنجاب پورے کو ہی آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, کسی دن تو حکومت کو بھی آؤٹ سورس کر دیں گے. 30,000 انہوں نے اسکول آؤٹ سورس کر دیے. یعنی یہ کیا ہے, یہ علاج ہے آپ کا یہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کا. وائٹ پیپر میں آپ نے یہ بھی کہا کہ کرپشن میں پاکستان 135 نمبر پر آ گیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ 2017 میں پاکستان 117-18 نمبر پر تھا, مگر PTI دور کے پہلے سال میں 120, دوسرے سال میں 124 اور 2022 میں 140 نمبر پر پہنچ گیا تھا. سو موجودہ حکومت کے دور میں تو 135 نمبر پہ یہ ہے, لیکن ابھی بھی آپ کے دور سے کم ہی ہے سو ٹو سے کرپشن جو آپ نے ہائی لائٹ کی ہے اس وائٹ پیپر میں. یہ 134 نمبر پہ یہ اس کی تنزلی ہوئی ہے. جی تنزلی سے مراد یہ ہے کہ یہ کرپشن بڑی ہے, یہ کو 140 سے پیچھے آیا ہے جی. اور دوسرا اگر آپ یہ دیکھیں, اگر آپ ان کی کرمنل ریٹ دیکھیں جو اس کے بڑے ہیں, 5% پنجاب میں کرمنل کرائم کے ریٹ بڑھے ہیں جی. اور اگر ان کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی رپورٹ کے مطابق جو ہائی کورٹ لاہور پیش کی گئی, اس کے مطابق ہر 30 دن بعد, میں تو اگری کر رہی ہوں, مگر میں کہہ رہی ہوں آپ کے آخری سال سے پھر بھی کم ہے, تب 140 تھی. مگر چلے سر, یہ these are ongoing problems and dilemmas in our country. مگر 2022 میں مہنگائی تقریباً 20% تھی, جو اس وقت 7% ہے. تو 2019 میں مہنگائی 24% تھی, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں 25% ہے, یعنی کہ صرف 1% اضافہ ہوا ہے. تو آپ کا وائٹ پیپر جو ہے وہ in a way when I was trying to understand it تھوڑا سا آپ کے اپنے خلاف بھی جا رہا ہے سر. نہیں, میں عرض کرتا ہوں جی مختصر انصر ختم ہو گیا. ہماری مہنگائی کی ہاں جی, کرونا میں ہماری مہنگائی بڑی تھی, لیکن جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی اس وقت 11% تھی. کرونا میں ضرور بڑی تھی, اور انہوں نے ہم نے ان کو GDP گروتھ اس وقت 6+ میں دی تھی. اب آپ دیکھیں کہاں پہ ہے, یعنی 6 پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت کا, بہت بہت شکریہ. میں جاتے جاتے آپ کو بتاتی چلوں ناظرین, اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اب تک 183 بچوں, 94 خواتین سمیت شہید ہونے والے فلسطینیوں کی جو تعداد ہے وہ 450 سے تجاوز کر گئی ہے. جبکہ اب سے کچھ گھنٹے قبل اسرائیل نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں 1 اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو چکے ہیں. یہی نہیں, تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے نیٹ زریم کوریڈور پر قبضہ کرتے ہوئے غزہ کو
ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اب اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کر دی گئی ہے۔ آپ کو تفصیلات مزید کل بتائیں گے، لیکن اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے استطاعت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کیجئے۔ اجازت دیجئے۔ نائٹ، اللہ حافظ۔